اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، مسدس کے بند پیش کر رہا ہوں۔ جناب حر کیا فرماتے ہیں، جناب حر کی کیا صدا ہے، آپ حضرات ملاحظہ کریں۔ دوستو وقت ہے کہ آب رواں آ جاؤ، دوستو وقت ہے کہ آب رواں آ جاؤ، اب بھٹکتے ہو اندھیروں میں کہاں آ جاؤ، در شبیر ہے جنت کا نشان آ جاؤ، حر یہ دیتا ہے صدا اہل جہاں آ جاؤ، فخر ہو جس پجنا کو وہ گلے تر لے لو، آؤ شبیر سے مجھ جیسا مقدر لے لو، آؤ شبیر سے مجھ جیسا مقدر لے لو، ہوش میں آؤ ذرا ٹھوکریں کھانے والو، سر کو بے ساختہ ہر در پر جھکانے والو، خلد کے واسطے جاں اپنی کھپانے والو، اور کیا چاہیے اب تم کو زمانے والو، سر جھکانے کے لیے وقت سے مہلت لے لو، آ کے شبیر سے پھر مفت میں جنت لے لو، آ کے شبیر سے پھر مفت میں جنت لے لو، الفت شہ کو ذرا دل میں بسا کر دیکھو، دل میں ایمان کی ایک شمع جلا کر دیکھو، ایک پل کے لیے زحمت یہ اٹھا کر دیکھو، اپنے سر کو در سرور پر جھکا کر دیکھو، الفت شہ کی حقیقت نہ نظر آ جائے، تم کو خود آنکھ سے جنت نہ نظر آ جائے، تم کو خود آنکھ سے جنت نہ نظر آ جائے، مجھ سے پوچھو در سرور کی حقیقت کیا ہے، سامنے اس کے بھلا خلد کی قیمت کیا ہے، ٹھوکریں کھانے کی اب تم کو ضرورت کیا ہے، آ کے دیکھو تو ذرا آنے میں زحمت کیا ہے، بس یہاں سر کو جھکانا ہے کوئی کام نہیں، پل میں قسمت نہ سنور جائے میرا نام نہیں، پل میں قسمت نہ سنور جائے میرا نام نہیں، کفر کے ساتھ تھا جس وقت تو مجبور تھا میں، فوج اعداء میں تھے 9 لاکھ مشہور تھا میں، پاس دنیا تھی میرے اس لیے مغرور تھا میں، نار کے پاس تھا جنت سے بہت دور تھا میں، نرم بستر پر جو سویا تو
अंधेरा देखा, जब खुली आँख तो जन्नत में सवेरा देखा, जब खुली आँख तो जन्नत में सवेरा देखा, और ये देता है सदा अहले जहां आ जाओ। एक मर्तबा सूरह अल-हम्द और 3 मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जनाब मिर्ज़ा रफ्तार हुसैन इब्ने हाजी मिर्ज़ा नाजिम हुसैन, जनाब मिर्ज़ा इरशाद अली इब्ने हाजी मिर्ज़ा नाजिम हुसैन मरहूम को इसाल फरमा दें। रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला क़ादाइहिम अजमाइन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा अबाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाअफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मैंने जिस आय मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है वो कुरान मजीद के दूसरे सूरह बकरा की 244वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि तुम में कौन है जो मुझे कर्ज़े हसना दे, और जो मुझे कर्ज़े हसना देगा ये मेरा वादा है कि मैं उसे इजाफे के साथ वापस करूंगा। अब अजीज़ान मोहतरम, जब आप कुरान मजीद की तफासिर का मुतालिया करेंगे तो आपको मुफस्सिरीन भी यही कहते हुए नजर आएंगे कि अल्लाह को कर्ज़े हसना दी, और जब कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे तो मुतरज्जिमीन भी यही कहते नजर आएंगे कि अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दीजिए, मगर ये किसी ने बताने की जहमत नहीं की कि कर्ज़े हसना है क्या, अल्लाह ताला को हम दें क्या, ये कैसे मालूम हो कि कर्ज़े हसना है क्या। हर मुतरज्जिम, हर मुफस्सिर यही लिखता हुआ नजर आ रहा है कि अल्लाह को कर्ज़े हसना दीजिए, और परवरदिगार आलम ने भी कहा कि मुझे कर्ज़े हसना दो तो मैं इजाफे के साथ तुम्हें वापस करूंगा। अब अजीज़ान मोहतरम, ये कर्ज़े हसना है क्या हमारी इस मुश्किल को आसान किया, क्योंकि हमारे पास तो एक ऐसा दर है जो अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाया है, बाबे इल्म के। जब हम पे कोई मुश्किल आती है तो हम बाबे इल्म पा जाते हैं, हम अपनी सारी मुश्किलात लेके, सारी परेशानियां लेके
خواہ وہ علمی ہوں یا ذاتی ہوں، ہمارے پاس یہی ایک ایسا دروازہ ہے کہ جہاں آ کر ہم اپنی ہر مشکل کا حل حاصل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم پر یہ علمی مشکل آئی تو ہم باب علم پہ آ گئے، اور جب ہم باب علم پہ آئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ مسند علم پر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جلوہ افروز ہیں اور درس دے رہے ہیں، سامنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی اگر کسی نے قائم کی ہے تو وہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس اس وقت جو منعقد ہو رہی ہے، جن حضرات کی اصحال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، وہ دونوں عزادار تھے مولا کے، اور ایک ان میں جو مرزا رفتار حسین صاحب تھے وہ انجمن حیدری سانکھنی کے صدر بھی رہے ہیں اور حیدری انٹر کالج کے نائب صدر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے دو عزادار بھائیوں کی مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر جو گفتگو ہو وہ عزاداری کے حوالے سے ہو اور اس عظیم ترین شخصیت کے حوالے سے ہو کہ جس عظیم ترین شخصیت سے عزاداری منسوب ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، جن پر ہماری جانیں قربان ہوں۔ تو عزیزان محترم، آئیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرض حسنہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب کہ ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم علم کے دروازے پر آ جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا درس ہو رہا ہے اور اس درس کے درمیان میں ہم نے دیکھا کہ ایک طالب علم امام کا اٹھا اور اس طالب علم نے کہا کہ فرزند رسول، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ امام نے فرمایا بولو، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس سوال کرنے والے طالب علم نے سوال کیا کہ فرزند رسول، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت قرآن مجید کی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اس میں قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اس طالب علم کا نام تفسیر امام حسن عسکری میں جو تحریر کیا گیا ہے وہ ہے سماع بن مہران۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول، مجھے قرض حسنہ سے کیا مراد ہے یہ بتا دیں۔ تو امام جعفر صادق درس دے رہے تھے بیٹھ کر، راوی کہتا ہے امام کھڑے ہو گئے اور امام نے کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ اے سماع بن مہران، تمہارے ماں باپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں، تمہارے گھر میں خدا کی برکتیں نازل ہوں، تم نے یقیناً ایک بہت خوبصورت سوال کیا ہے اور میں اس کا جواب بھی دوں گا تمہیں۔ یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ قرض حسنہ کیا ہے؟ تو سنو، یا سماع بن مہران، من انفقا درہمن فی اغائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما اقرض اللہ۔ اے سماع بن مہران، جو امام حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی خرچ کرے گا، گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ سبحان اللہ! دیکھیں آپ، میرے امام فرما رہے ہیں کہ جس نے عزائے امام حسین پر 1 درہم بھی، گویا 1 روپیہ بھی اگر خرچ کیا تو اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ ہمارا سلام ہو ہمارے امام کی اس فصاحت اور بلاغت پر، کیا بلیغ جملہ ارشاد فرمایا، فی عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ عزائے امام حسین پر یہ قید نہیں لگائی کہ اگر شب داری کرو گے تو قرض حسنہ ہے، اگر مجلس کرو گے تو قرض حسنہ ہے، اگر جلوس ذوالجناح برآمد کرو گے تو قرض حسنہ ہے، جلوس ادا برآمد کرو گے تو قرض حسنہ ہے، شبیہ تابوت سجاؤ گے تو قرض حسنہ ہے، سبیل کا اہتمام کرو گے تو قرض حسنہ ہے، مسالمے کا انعقاد کرو گے تو قرض حسنہ ہے۔ نہیں، بلکہ امام حسین میں جس انداز میں بھی خرچ کرو گے قرض حسنہ ہے۔ صلوات بولے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ یہ قرض حسنہ عزائے امام مظلوم ہے۔ اور اب میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہاں میری مجلس پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں اور یہاں پہ مختلف چینل ہیں، ہندوستان کے بڑے چینل ہیں، یہاں دہلی عزاداری چینل سے یہ مجلس لائیو ہو رہی ہے، اور عباس موسوی چینل ہے، مرکز اعزا چینل ہے، شیعہ ہی اہل سنت ہیں، اور راہ اسلام 110
चैनल है और शफक चैनल है, मुख्तलिफ चैनल यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। मैं इन सब की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ जो मैंने अभी अर्ज किया था कि इमाम जाफर सादिक ने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कायम की है। इंशाअल्लाह किसी ना किसी चैनल पर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ और कैसे कायम हुई और इस वक्त वो किस शक्ल में है, वो एक अलग मौजू है। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है मरकज इल्म से है और हमारी जो कौम है वो अहले इल्म की कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी रुझान हमारी कौम में आज भी वैसे ही पाया जाता है जैसा बाबे इल्म के जमाने में था। वो जमाना भी इल्म से वाबस्तगी का था और ये जमाना भी इल्म से वाबस्तगी का है। तो आइए अब देखें कि इल्म पसंद हजरात की मौजूदगी में, अहले इल्म की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं ये बात, पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि ये जो मजलिसें हैं जो हम मुनाकिद करते हैं, अय्याम अज़ा की आमद है, चंद दिन के बाद माह अज़ा भी आ रहा है और हमारे तमाम अज़ादारों को इस वक्त एक फिक्र भी सता रही है कि लॉकडाउन का जमाना चल रहा है। कोरोना वायरस ने सारे जमाने को एक अजीबो गरीब मुसीबत में मुब्तला कर रखा है कि हम किस तरह से अज़ा का एहतमाम करेंगे, किस तरह से फर्श अज़ा बिछाएंगे, कैसे हमारी मजलिसें होंगी और किस तरह से हमारे जुलूस अज़ा बरामद होंगे। इंशाअल्लाह ताला फिक्र न करें, इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हमारी मदद करेंगे और जब तक अय्याम अज़ा का जमाना आएगा कुछ ना कुछ मौला कोई ना कोई ऐसा हल निकालेंगे कि हम उसी शान से जैसे अज़ाए हुसैन मुनाकिद करते हैं, अज़ाए हुसैन का इनकाद होगा, मजलिसें भी होंगी, फर्श अज़ा भी होगा, जुलूस अज़ा भी होंगे और हम उस तरह से मजालिस मुनाकिद करेंगे, उस तरह से जुलूस अज़ा निकालेंगे जिस तरह से हमारे मुल्क के जो कवानीन और जो ज़ाब्ते हैं कोरोना वायरस के मुतालिक जो हमारे मुल्क ने हिदायत जारी की हैं और जो हमारे साहिबान इक़्तिदार ने हिदायत जारी की हैं और जिस तरह से हमारा मुल्की निज़ाम जो भी उसूल और ज़ाब्ते नाफिज करेगा उस जमाने में, हम उनका एहतराम करते हुए अपनी अज़ा का फर्श बिछाएंगे और अपनी अज़ादारी करेंगे। लेकिन अजीज जाने मोहतरम, पूरी तवज्जो चाहता हूं आपकी, मैं अर्ज कर रहा था कि ये मजलिसें जो हैं ये कर्ज़े हसना हैं। अभी मैंने आपको कुरान मजीद की एक आयत सुनाई और इमाम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मैं इस नतीजे तक लेकर आया कि ये मजलिस अज़ा कर्ज भी हैं और फर्ज भी हैं। अल्लाह असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। भाई इस आयत के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूं कि जिसमें कहा गया कि ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, अगर तुम चाहते हो अजर रिसालत अदा करना तो हमारे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो वहां अहले बैत से मोहब्बत का मुतालबा किया जा रहा है, यहाँ अज़ादारी को कर्ज बताया जा रहा है। तो अगर इजाजत दे तो जुमला यूं अर्ज करूं, मैं आपकी समातों की नजर करूं कि ये अज़ादारी वो है जो कर्ज भी है और फर्ज भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम फर्श अज़ा बिछाते हैं तो कर्ज भी अदा करते हैं और फर्ज भी अदा करते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं आप हजरात की खिदमत में कि आइए हम जो ये कर्ज और फर्ज जिस शख्सियत के हवाले से अदा करते हैं वो अजीम तरीन शख्सियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान टीवी पे एक बहस छिड़ी थी इमाम अली के ताल्लुक से कि किसी ने कहा कि इमाम अली अंबिया से अफजल हैं। अब इस पर गुफ्तगू शुरू हो गई और बाद हजरात को एतराज था कि ये कैसे मुमकिन है कि इमाम अली अंबिया से अफजल हो जाएं। तो मैं ये अर्ज करूं, ये हजरात वो हैं जो ये एतराज करते हैं कि इमाम अली कैसे अंबिया से अफजल हो सकते हैं जिनका इल्म महदूद है, जिनकी निगाहें न कुरान पर है न तफसीर पर हैं। ये वो हजरात हैं जो न दीन से वाकिफ हैं न शरीयत से वाकिफ हैं। इसलिए कि इमाम अली तो इमाम अली हैं, इमाम अली के बेटे यानी फर्जंद अली इमाम हुसैन भी अंबिया से अफजल है। मैं आज की इस तकरीर में मुख्तसर से वक्त में, क्योंकि मुझे 35 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को खत्म कर देना है, जैसा कि आप हजरात के इल्म है आज लखनऊ में हमारी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया 10 बजे से लॉकडाउन है और ये सारे चैनल के अफराद और हजरात बड़ी दूर दूर से तशरीफ लाए हैं। इन सबको 10 बजे तक अपने अपने घरों को भी वापस जाना है, तो हमें वक्त मुकर्ररा के अंदर अपनी तकरीर भी खत्म करना है। तो अजीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा तो इमाम अली तो इमाम अली हैं, उनके फर्जंद यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अंबिया से अफजल हैं। और ये मैं खिताबत नहीं कर रहा हूं,
میں ابھی قرآن مجید سے دلیل دوں گا، آپ کی خدمت میں دلیل پیش کروں گا۔ آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صبت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ آپ یہ کلمات زیارت میں پڑھتے ہیں، لیکن آئیے اب دیکھیں کہ کس طرح سے حسین وارث انبیاء ہیں اور کس طرح سے حسین افتخار انبیاء ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے پہلے آغاز ابراہیم سے کرتے ہیں۔ میں ابراہیم علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، ان تین شخصیات کے حوالے سے اس وقت آیات پیش کروں گا، کیونکہ اس سے زیادہ کی وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر گفتگو ہوگی تو ہم مزید انبیاء کے تعلق سے بھی آیات قرآنی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں روایتوں سے باتیں نہیں کر رہا ہوں تاکہ کوئی کہہ سکے کہ صاحب پتہ نہیں یہ کس راوی کی روایت ہے، یہ ہمارے نزدیک معتبر ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کس مسلک کا راوی ہے، لیکن میں قرآن سے بات کر رہا ہوں جہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ بھئی یہ روایت ہے، یہ معتبر ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو آیت ہے جس کا ہر لفظ حق ہے، جس کا ہر حرف لفظ ہے، جس کا ہر لفظ حق ہے، جس کا ہر حرف حق ہے، اور جس کا غیر و زبر و پیش بھی حق ہے، جس کا نقطہ بھی حق ہے۔ تو میں اس قرآن مجید سے گفتگو کر رہا ہوں، اور آئیے دیکھیں حسین اور ابراہیم میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جناب ابراہیم کو امامت عطا کی تو کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اور دوسرے سورے کی 124ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اور جب ہم نے انہیں آزمایا تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ ابراہیم اب ہم تمہیں منصب امامت عطا فرمائیں گے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ادھر ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ کہنے لگے قال ومن ذریتی، اے پروردگار کیا میری ذریت کو امامت کا منصب عطا نہیں کرے گا؟ تو ہم نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یقیناً ہم تمہاری اولاد کو بھی منصب امامت پر فائز کریں گے، مگر ظالموں کو امام نہیں بنائیں گے۔ یعنی اللہ نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ امامت منصوص من اللہ ہے اور محفوظ عن الخطا ہے۔ لیکن میں یہاں کیونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم اور حسین میں فرق کیا ہے۔ اب زمانہ دیکھے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو امامت دی تو کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اس کے بعد پھر انہیں امامت عطا کی۔ یعنی ابراہیم وہ ہیں جو امتحان پہلے دیں اور امامت انہیں بعد میں ملے، لیکن حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے امام پہلے بنایا، امتحان کربلا میں بعد میں لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو اب عزیزان محترم آئیے بات ابراہیم کی ہو رہی ہے تو اسماعیل کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے کہ ابراہیم کے بعد اسماعیل اور حسین میں کیا فرق ہے۔ تو اب عزیزان محترم دیکھیں اسماعیل کون ہیں۔ اللہ نے جب ابراہیم کو امامت عطا کی تو کیا کہا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ اچھا یہ آزمائش کون سی تھی؟ یہ امتحان کون سا تھا جس سے ابراہیم گزرے اور اس کے بعد پھر کامیاب ہوئے؟ تو پروردگار نے کہا کہ قرآن پڑھو، قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ والصافات قرآن مجید کا 37واں سورہ، 37ویں سورے کی 101 سے لے کر 106 تک کی آیات میں پروردگار عالم نے اس امتحان کی تفصیل بتائی کہ جس میں ابراہیم گزرنے کے بعد منصب امامت تک پہنچے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْهَبُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
فلما ثموت الله الجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت رؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. یہ ہے وہ امتحان کی فہرست. اس میں کیا کہا پروردگار عالم نے؟ ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، جب اسماعیل اپنے قدموں کے بل چلنے لگے، یعنی سن شعور کو پہنچے، تو کہا کہ ابراہیم اسماعیل کو بلاؤ. اسماعیل کو بلایا ابراہیم نے اور کہا کہ ابھی نے اپنا رات کا خواب بتاؤ. اسماعیل سے کہا ابراہیم نے کہ بیٹا میں نے رات خواب دیکھا ہے. بابا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا بتاؤ اب تمہاری کیا رائے اس سلسلے میں؟ تو بیٹے نے کہا فَتُجِبُنِي إِنشَاءَ مِنَ الصَّابِرِينَ. بابا جان جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے سچ کر دکھائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. اب عزیزان محترم یہاں پر ایک مرحلہ ایسا آ گیا، بڑا نازک مرحلہ، کہ میں یہاں پر ایک جملہ صرف کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. کہ اس کے بعد اسماعیل کا جب یہ جواب سنا ابراہیم نے تو امتحان گاہ میں لائے اور زمین کے بل لٹایا، گردن پہ چھری رکھی اور چاہا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا. آواز قدرت آئی، ٹھہرو ٹھہرو ابراہیم، ہم نے تمہیں آزما لیا، ہم نے تمہیں دیکھ لیا، ہم تو فقط نیتیں دیکھتے ہیں. یقیناً تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ احسان عظیم کرتا ہے، اور یقیناً یہ سخت امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا. لیکن اب عزیزان محترم اس مرحلے پر پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کی، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، کہ پروردگار نے جو ابراہیم کا امامت دینے کے لیے امتحان لیا، وہ امتحان کیا تھا؟ بیٹے کی قربانی. یعنی بیٹے کی قربانی مانگی، جب وہ کامیاب ہو گئے تب انہیں امامت عطا کی. تو اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں، پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم قرآن کے اصول پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے ضابطوں پر ہمارے عقیدے کا انحصار ہے. ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. 1400 سال سے ہم زمانے کو یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ ارے پیغام قرآن کیا ہے وہ دیکھو، حدیثوں پہ نہ جاؤ، روایتوں پہ نہ جاؤ، جہاں اشکال کے امکانات ہیں، جہاں تردد کے امکانات ہیں وہ سب چھوڑ دو، آؤ صرف قرآن پر آ جاؤ. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا کہ بیٹوں کی قربانی کے بعد ہم نے ابراہیم کو امام بنایا. تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں عرض کروں قرآن کی روشنی میں، یہ قرآن کا میسج یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ امامت بیٹوں کو قربان کرنے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی، بیٹیاں دینے سے حکومتیں ملتی ہیں، اقتدار ملتا ہے، سلطنتیں ملتی ہیں. امامت منصوص من اللہ ہے، یعنی رشتہ داریاں قائم کر کے آپ حکومت تو حاصل کر سکتے ہیں جیسے لوگوں نے کی، لیکن امامت نہیں. امامت منصوص من اللہ ہے. اب آئیے اس بات کی طرف جو میں عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل اور حسین میں فرق کیا ہے. بہت توجہ اپنے تمام سننے والوں کی، کیونکہ میں بات قرآن سے کر رہا ہوں، میں روایتوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. جب ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا جواب دیا اسماعیل نے؟ سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین. بابا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. عزیزان محترم عربی میں دو لفظ ہیں، ایک صبر ایک شکر، دونوں کے الگ الگ مرحلے ہیں. اگر کسی کے ہاں کوئی انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، خدا نہ کرے کسی کے کوئی انتقال ہو، تو اگر کوئی مصیبت آتی ہے اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اور جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر ہم شکر کرتے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ پرسے کے لیے جائیں، تعزیت کے لیے جائیں اور جا کر کہیں کہ صاحب آپ کے یہاں جوان بیٹے کی موت ہو گئی، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو آپ سے ناراض ہو جائے گا. توجہ چاہتا ہوں، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جوان بیٹا مر گیا اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو. نہیں، تب آپ کہیں گے صبر کیجئے، رضا الہی یہی تھی. توجہ چاہتا ہوں. اور اگر کسی کو کوئی نعمت ملے
خدا نہ خواستہ کوئی 10 لاکھ روپے کسی کو مل جائیں یا کوئی نعمت غیر مترقبہ مل جائے, آپ اس کے پاس جائیں گے, اپنے دوست کے پاس, تو کیا کہیں گے؟ شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں نعمت عطا کر دی جس کی کوئی امید نہیں تھی, توقع نہیں تھی. پوری توجہ عزیزان محترم. تو معلوم ہوا کہ مصیبت پر صبر اور نعمت پہ شکر. تو اسماعیل نے کیا کہا؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, من الشاکرین نہیں کہا کہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اسماعیل نے شہادت کو مصیبت سمجھا, مشیت کے تیور بدل گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا. تو عزیزان محترم, اسماعیل اور حسین کا فرق سمجھ لیں. اسماعیل وہ ہیں جنہوں نے شہادت کو ایک لمحے کے لیے ہی صحیح مصیبت سمجھا تھا, اور حسین وہ ہیں کہ تیروں سے چھلنی ہیں اور پشت فرس سے جب زمین پہ آتے ہیں سجدہ شکر ادا کر کے بتاتے ہیں کہ شہادت مصیبت نہیں نعمت ہے. تو عزیزان محترم, بس گفتگو آخری مرحلے میں آ رہی ہے, وقت بالکل تمام ہو گیا ہمارا. آخری چند جملے کہ چلتے چلتے یہ بھی سنتے جائیں کہ آدم اور حسین میں کیا فرق ہے. آدم اور حسین میں فرق کیا ہے؟ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا قرآن کی, اب آیات پڑھنے کا موقع نہیں ہے نہ تفسیر میں جانے کا, لیکن صرف 2 جملے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں. مصائب کی طرف آنا ہے مجھے بہت تیزی سے, اپنے تمام سننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب آدم کو نکالا گیا تو کیا ہوا؟ لباس سے جنت وہیں اتروا لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آدم تھے مکین جنت. عربی میں 3 لفظ ہیں, مکان, مکین, صاحب مکان. مکان جگہ, مکین جز وقتی رہنے والا, یعنی جسے ہم کرایہ دار بھی کہہ سکتے ہیں. صاحب مکان جس کی ملکیت ہو. اب عزیزان محترم, کرایہ دار میں اور مالک مکان میں فرق ہوتا ہے. آپ اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں, اہل علم ہے. فرق کیا ہے؟ مکان مالک ہے, اگر یہ مکان میرا ہے, میں یہاں پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں, اگر میں کل کو گومتی نگر میں کوئی مکان خریدتا ہوں تو میں یہاں کی چیزیں وہاں استعمال کرنا چاہوں تو میں لے کر جا سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں مالک مکان ہوں, میری شے ہے, مجھے حق ہے اس پر. لیکن اگر میں اپنے مکان کا جو یہ نیچے والا حصہ ہے, لائبریری ہے, اگر میں کسی کو کرائے پہ دے دوں, تو اگر میں کرائے پہ دوں اور وہ کچھ دن رہے اور اس کے بعد جب جانے لگے تو جو لائبریری میں اے سی لگا ہوا ہے اس کو کھول کے لے جائے, پنکھے لگے ہوئے اس کو لے جائے, تو کیا لے جانے دوں گا میں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کرایہ دار یہ سب لے کر نہیں آیا تھا. توجہ چاہتا ہوں, یہ تو مکان مالک کا ہے نا. پوری توجہ زانے محترم. تو ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی چیز جہاں چاہے استعمال کریں, لیکن کرایہ دار کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہاں کی چیزیں دوسری جگہ لے کر جائے. تو عزیزان محترم, اب مجھے نہیں معلوم کہ آدم کا کیا تعلق تھا, مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ آدم مکین جنت تھے, کیونکہ جب آئے تو لباس جنت اتروا لیا گیا. لیکن جو مالک جنت تھا اس نے مدینے میں رہ کر لباس جنت منگا لیا. محمد و آل محمد پر. تو آپ نے دیکھا کہ کیا فرق ہے آدم اور حسین میں. تو اب امام علی کا مرتبہ آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ احمق جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء سے افضل علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے علی کا بیٹا انبیاء سے افضل ہے. توجہ چاہتا ہوں, اور میں نے دلیل قرآن سے دی ہیں, اور انشاءاللہ جس کا جی چاہے گفتگو کر لے, ایک نہیں 1000 دلیل قرآن سے دوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء سے افضل ہیں. توجہ چاہتا ہوں زانے محترم, بس گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی. میں کیا عرض کروں کہ کتنا فرق مرتبت ہے ان لوگوں کے درمیان میں. آپ دیکھیں عظمت اور رفعت اور ارزش میں کتنا فاصلہ ہے ان کی اور ان کی, بس اس سے اندازہ لگائیں. آدم ہے ابو البشر. بس آخری بات, جب اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا تو کہاں آئے؟ اب 2 روایتیں ہیں کہ آدم اور حوا کو جب دونوں کو اللہ نے جنت سے نکالا تو ایک کو جدے میں اور ایک کو موجودہ جغرافیے کے اعتبار سے سری لنکا میں اتارا. اتنے فاصلے پر. آدم حوا کے لیے تڑپ رہے ہیں, حوا آدم کے لیے تڑپ رہی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں. وصل نہیں ہوتا, ملاپ نہیں ہو رہا ہے, جدائی ہے, فراق ہے, تڑپ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اب ہزاروں سال روتے رہے, تاریخ کہتی ہے. اور میں حوالے کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں. کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور.
اور مصنف علامہ جلال الدین سیوطی، پوری توجہ، وہ تحریر کر رہے ہیں کہ دونوں تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا روئے زمین پر. بہت توجہ، بس 5 منٹ کے اندر ہماری گفتگو تمام ہو رہی ہے، وقت کے اندر مجھے اپنی گفتگو ختم کرنا ہے. کیا کہا کہ جبرائیل جاؤ، اب ہمیں ان کے گریہ پر بہت رو لیے یہ لوگ، اب ہم ان کی توبہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں، مگر اے جبرائیل انہیں جا کر تہذیب دعا سکھاؤ. پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، یہ مرزا شفیق حسین شفق کے جملے نہیں ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں تحریر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جبرائیل آدم کو تہذیب دعا سکھاؤ. یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھے اہل بیت کیا ہیں. آدم کو تہذیب دعا سکھانے کے لیے کسے بھیجا؟ جبرائیل امین کو. تو جو جبرائیل کو تہذیب دعا سکھائے، جو آدم کو تہذیب دعا سکھائے، اسے جبرائیل کہتے ہیں. اور جو جبرائیل کو تہذیب بندگی سکھائے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ جبرائیل امین کو پروردگار نے بھیجا، اور جب جبرائیل امین آئے تو کہا اے آدم، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں تہذیب دعا سکھاؤں. کہ جبرائیل جلدی سکھاؤ، ہم گریہ کر کر کے عاجز آ چکے ہیں، اب ہم وصل چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کی قبولیت چاہتے ہیں. کہ میں وہ کلمات تمہیں بتاؤں گا جس سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. کہ جبرائیل بسم اللہ، شروع کریں، آغاز کریں. اب پھر میں یہ عرض کروں گا کہ مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، جلال الدین سیوطی نے لکھے ہیں یہ فقرے. انہی نے کہا کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ اے آدم کہو اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وتب علی انک تواب الرحیم. کہ اے آدم کہو کہ اے پروردگار تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، اے پروردگار تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، اے پروردگار تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، اے پروردگار تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، اے پروردگار تجھے حسین مظلوم کا واسطہ، ان سب کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما. اب عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہاں آدم کہاں حسین. حسین وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے. میں اجازت دے تو ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں اس مرحلے پر کہ آدم ہیں ابو البشر، ساری کائنات کے انسانوں کے باپ، یعنی تمام مسلمانوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ. تو جب تمام انسانوں کے باپ کی توبہ، یا یہ لفظوں کو بدل کے یہ عرض کروں کہ جب تمہاری توبہ کی تو حیثیت اور حقیقت کیا ہے، تمہارے باپ کی توبہ حسین کے وسیلے کے بغیر نہیں قبول ہوئی. میں توجہ چاہتا ہوں، جب تمہارے باپ کی توبہ حسین کے وسیلے کے بغیر نہیں قبول ہوئی تو تمہاری توبہ کیا حسین کے وسیلے کے بغیر قبول ہوں گی. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. با عزیزان محترم، اب وقت تمام ہو گیا اور مجلس اپنے آخری مرحلے میں آ گئی. میں ایک بار پھر ان تمام چینلز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مجلس کو نشر کیا. خصوصاً میں جن افراد و حضرات کا شکر گزار ہوں، دہلی عزاداری اور عباس موسوی چینل اور مرکز عزا چینل اور راہ حق 110 چینل اور شیعہ ہی اصل اہل سنت ہیں، ان شفق چینل، ان تمام چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو دیگر حضرات و افراد تک پہنچایا. اور جن دو برادران کے 40ویں کی یہ مجلس ہے، جیسا کہ میں نے آغاز کلام میں عرض کیا تھا، مرزا رفتار حسین مرحوم اور حاجی مرزا ارشاد علی مرحوم، دونوں بھائی کتنی محبت کرتے تھے آپس میں کہ ایک ہفتے کے اندر دونوں کا انتقال ہو گیا. کہ دیکھیے بھائی بھائی کی محبت بھی کیا شے ہوتی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس دنیا سے چلے گئے. دونوں عزادار، دونوں ماتمدار،
दोनों नमाजी, दोनों परहेजगार, दोनों इस्लामी उमूर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, दोनों गरीबों की मदद करने वाले, दोनों तालीम के फरोग में हिस्सा लेने वाले। तो ऐसे अज़ादार जब हमारे दरमियान से गुजरे तो हमारा दस्तूर यही है कि हम कभी भी अपने चाहने वालों को याद करके नहीं रोते। हम जब रोते हैं हमेशा मातम करते हैं तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुसीबतों पे करते हैं। मैं मरहूम के फर्जंदान और खानवादे के अफराद और हज़रात की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हुए, मैं दो भाई थे, एक साथ दोनों ने इंतकाल फरमाया है, तो मुझे करबला के दो भाई याद आ गए। अज़ादारान मज़लूम है करबला, अगर आप समझ गए तो अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। बस 2-3 मिनट की ज़हमत है और मैं तमाम कर दूंगा। एक भाई दूसरे भाई का जानिसार, एक भाई दूसरे भाई का वफादार। जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था अब्बास अलमदार का कि मेरे आका हुसैन को कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए, मेरे आका को कोई अजियत ना पहुंचने पाए। अज़ादारान मज़लूम है करबला, वही भाई करबला के मख्तल में एक ऐसा मरहला आया जब भाई के सामने आया और अपने भाई आका हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ आका हुसैन, अब मुझे मख्तल में जाने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया है अब्बास अलमदार, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा और एक अजीब फिक्रा कहा, मैं जिस लश्कर का अलमदार था अब वो लश्कर ही कहाँ रहा। अज़ादारों रिवायत की फिक्रे हैं कि क्या देखा कि सकीना पानी का एक मशकीज़ा लिए हुए खैमे के दरवाजे पे खड़ी हुई नजर आई। अब्बास दौड़ते हुए सकीना की तरफ गए, आगोश में उठा लिया और कहा, ऐ मेरी भतीजी, ऐ मेरी बच्ची, जरा सा बाबा से सिफारिश कर दीजिए, मुझे मैदान में जाने के लिए इजाजत दिलवा दीजिए। रिवायत की फिक्र है कि आका हुसैन के करीब मौला अब्बास इस अंदाज में आए कि आगोश में जनाब सकीना है और सकीना के हाथ में एक मशकीज़ा है। अज़ादारों, क्या रिश्ता है अब्बास अलमदार और जनाब सकीना का भी। इस खुलूस से बच्ची ने मशकीज़ा उठाया था कि आज तक चचा के अलम के साथ बना हुआ आज तक चचा अब्बास के अलम में वो मशकीज़ा चचा और भतीजी की मोहब्बत को जाहिर कर रहा है। अरबाब अज़ब, आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो रही है कि एक मर्तबा सकीना को आगोश में देखने के बाद इमाम ने फरमाया, अब्बास, अब्बास, अब तो तुम ऐसी सिफारिश लेकर आए हो कि मैं इनकार नहीं कर सकता। ये एक जुमला आका अब्बास से कहा है और बस आखिरी जुमला तकरीर तमाम हो रही है। दूसरा जुमला जनाब सकीना से खिताब करके इमाम हुसैन ने फरमाया कि सकीना, अभी तो सिफारिश करने के लिए आई हैं आप, चचा को इजाजत दिलाने के लिए आई हैं, लेकिन जब चचा के बाजू कट जाएंगे, दरिया के किनारे शहीद हो जाएंगे और फिर शामे गरीबा आएगी, खैमे लूटे जाएंगे, तमाचे लगाए जाएंगे, उस वक्त चचा को बहुत याद करोगी, मगर चचा फिर नहीं आएंगे। या सकीना या अब्बास, अल्लाहुम्मा अग़फिर मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मिर्जा रफ्तार हुसैन मरहूम, इब्ने हाजी मिर्जा नाजिम हुसैन मरहूम, मिर्जा इरशाद अली मरहूम, इब्ने मिर्जा नाजिम हुसैन मरहूम को इसाल फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि